बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ये जो मुआहदा किया है, इन्होंने बहुत ही सोच समझकर एक बहुत अच्छी हिकमत अमली के तहत एक बहुत अच्छी सियासी चाल चली है। दोनों ममालिक को इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कई ऐसे ममालिक हैं जो जब से मुआहदा हुआ है तो हसद की एक आग में शदीद तप रहे हैं, जल रहे हैं। आज हम उन तमाम ममालिक के बारे में ज़रूर बात करेंगे। वैसे जब से ये हसद और ये जो मेरे जलन जो आपको बताई है और ये जो जिसकी आग का मैंने ज़िक्र किया है, तो मेरे जहन में एक लाइटर नोट पर एक ख़्याल आया कि अब तो पाकिस्तान को फायर ब्रिगेड्स का भी एक डिवीज़न जो है वो क्रिएट कर लेना चाहिए, ताकि जिस मुल्क में इस हसद की और जलन की जो आग जले तो उसको बुझाया भी जाए। चलें, ये तो जैसे मैंने बताया लाइटर नोट की एक बात हो गई है, बट इनफैक्ट आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो नाज़रीन रिवॉल्व ही कुछ इसी तरह की बातों के गिर्द करेगा, जिसमें हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे भारत का, कि भारत के क्या मामला चल पड़े हैं जब से ये दोनों ममालिक के बीच में मुआहदा हुआ है। तो इस वक्त भारत की क्या सिचुएशन है, अमेरिका इससे इस वक्त इतना नाराज़ भारत से क्यों हो चुका है, भारत के शदीद बुरे दिन जो हैं वो क्यों आ चुके हैं, और जो चाबहार पोर्ट है उसका मामला इस वक्त किस स्टेज पर है, क्या भारत जो है वो चाबहार पोर्ट से हाथ धो बैठेगा। इस मुआहदे के बाद से इसराइल और नेतन्याहू उसके ऊपर कितना प्रेशर आया है, और अब वो किस किस्म की प्लानिंग में है कि किसी तरीके से ये जो मुआहदा है इसको ख़त्म किया जाए, इसको ब्रेक किया जाए। फिर हम बात करेंगे कि चूँकि पाकिस्तान अब इस इतने अच्छे मुआहदे में आया है और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कई ममालिक इस वक्त जो है वो शदीद तशवीश का शिकार हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। तो आज हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे, साथ में ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से उन चैलेंजेस से निमट सकता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि जहाँ फूल हो और वहाँ कांटे ना हो। तो आज हम इस प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। फिर मैं ज़रूर बात करूँगा पाकिस्तान के उन भाइयों से, दोस्तों से, उस ग्रुप से जो कि जब से मुआहदा हुआ है तब से इस मुआहदे को इंतहाई तनकीद का शिकार कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इस वक्त जो है चीज़ें और क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ कर रहे हैं। मैं आपके तमाम उन सवालों का जवाब भी ज़रूर देना चाहूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम की डिटेल डिस्कशन में, मगर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम ज़रूर पहुँचें। तो चलें जी, बात करते हैं आज प्रोग्राम की इन डिटेल डिस्कशन में। लिहाजा मैं सबसे पहले अपना जो मेरा फेवरेट मुल्क है भारत, मैं उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा। जब से मुआहदा हुआ है नाज़रीन, भारतीयों की मां मरी हुई है। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि रातों रात किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस पैक्ट को बहुत ज़्यादा खुफिया रखा। इवन शायद आपके नॉलेज में ना हो कि सऊदी अरब ने इस पैक्ट के बारे में अमेरिका को भी किसी किस्म की कोई हवा नहीं लगने दी, और जब वो साइन हो गया तो उसके बाद अमेरिका को इन्फॉर्म किया गया कि हमने पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट कर लिया है। तो भारत के तो खैर कानो कान ये बात खबर नहीं पहुंचनी थी, लिहाजा वो बहुत हैरान हैं कि ये स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान जो है इस वक्त किस स्टेज पर चला गया है। और भारत का जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के साथ यही है कि वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया का एक इंस्पेक्टर के रोल पर सामने आए, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा ख्वाब था। लिहाजा उस ख्वाब को वो टूटते हुए देख रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस वक्त भारत को हो रही है। मैं अगर सादे अल्फाज में बताऊं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर अमेरिका और भारत दोनों को चेकमेट दे दिया है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल इस तरीके से दूंगा, क्योंकि जिस दिन ये मुआहदा हुआ है दैट वाज द डे जिस दिन मोदी जी की सालगिरह थी। तो MBS ने ये एक तोहफ़ा दिया है मोदी को कि हियर इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, और वो ये था ये पैक्ट। अब इस वक्त जो मुबस्सिरीन हैं भारत में वो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं भारत की इस गवर्नमेंट को कि आप लोगों की जो बरसों का याराना जो साथी एक थे और इतना पुराने तल्लुकात थे, उसका क्या फ़ायदा हो अगर आपको भारत को तोहफे के तौर पर सालगिरह के दिन जो है इस तरह की चीज़ें देगा। तो अब मीडिया जो है भारत का नाज़रीन वो तो पहले ही मौके की तलाश में होता है, लिहाजा उन्होंने तो तूफ़ान मचा दिया है और अजीब किस्म की बकवासियात जो है वो मीडिया के ऊपर इस वक्त सरगर्म हैं, और अजीब किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ुद ही उसका जवाब दे देते हैं, ख़ुद ही सवाल कर देते हैं। एक्चुअली भारत के दिन ही बुरे आ चुके हैं। आपके सामने है कि एक सीरीज़ चल रही है इवेंट्स की, जिसमें भारत जो है मुसलसल जो है वो नोज़ डाउन चले जा रहा है। जिस दिन से उसने रशिया के साथ पींगें बढ़ाई हैं, उस दिन के बाद से वो दुनिया के सामने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो है वो रुसवा हो रहा है
چاہے وہ آپریشن سندور کی جنگ تھی 6 دنوں کی جس میں وہ رسوا ہوا، چاہے وہ امریکہ کے سامنے مختلف موقعوں کے اوپر رسوا ہوا ہے، اور چائنا کی طرف جس طریقے سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس نے بھی اس کو تقریباً ریجیکشن والے موڈ پہ رکھا، وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ تو ایکچولی ساری بات یہی ہے کہ اس کے دن ہی برے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ اس غم سے نہیں نکلے تھے کہ یہ دونوں ممالک کے بیچ میں کس قسم کا معاہدہ طے پایا ہے، تو اتنے میں ٹرمپ نے ایک بہت بڑا بام جو ہے وہ بھارت کے اوپر گرا دیا ہے، اور وہ بام یہ ہے ناظرین کہ بھارت کو جو ہے چابہار پورٹ سے، ایران کی جو چابہار پورٹ ہے اس سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ بھارت کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اینڈ دیٹ از 29 سپٹمبر، کہ اس کے بعد بھارتیوں کا کوئی وہاں پر ایلیمنٹ نظر نہیں آنا چاہیے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے ناظرین کہ ایک دور تھا جب امریکہ نے پوری دنیا کے اوپر پابندیاں لگائیں کہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی اقتصادی، کوئی تجارتی، کسی قسم کی کوئی لین دین نہیں ہوگی، بٹ بھارت وہ واحد لاڈلا بیٹا تھا کہ جس کو یہ آپشن دی گئی کہ چابہار جو پورٹ ہے وہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کو ڈیولپ کریں اور اس کے ذریعے وسطی ایشیا اور افغانستان میں جو آپ کی تجارت کی ڈیلز ہیں ان کو چلائیں۔ بھارت جو ہے وہ چھلانگیں مارتا مارتا وہاں پہ پہنچ گیا۔ اب بھارت نے اندھا دھند اس کے اوپر جو ہے سرمایہ کاری کی، اپنی ٹیمیں رکھیں، اپنے لوگ رکھے، اور اس کے بعد اس نے پورے 10 سال کا جو ایک منصوبہ تھا وہ پلان کیا۔ اب اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس چابہار پورٹ کے ذریعے جو ہے میری جو ٹریڈ ہے وہ پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو ایک ڈیڈ لائن مل جائے گی، اینڈ دیٹ از آلسو 29 سپٹمبر، کہ اس تک آپ اپنے آپ کو فارغ کریں اور نکلیں یہاں سے۔ اب اگر بھارت چولی مزید نہ مارے اور 29 سپٹمبر کو نکل جائے تو اٹس اوکے، لیکن اگر نہیں نکلتا تو پھر بھارت جو ہے ایک اور بہت بڑے ہیوی جمپ کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس کے اوپر بہت زیادہ مزید اقتصادی ایسی پابندیاں لگا دے کہ جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ اپنا بوریا بسترا کئی ایسی جگہوں سے بھی شاید اس کو گول کرنا پڑ جائے جہاں سے اس کو اچھا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ تو سو فار مودی سرکار از پلینگ ویری ویل فار دا انڈیا، ٹھیک ہے، یہ اب آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ تو ناظرین امریکہ جو ہے وہ اس وقت بڑی عجیب و غریب ایک سچویشن میں آیا ہوا ہے۔ امریکہ جو ہے اس کو شدید غصہ بھی ہے کہ اس کے ایک بچے کی وجہ سے جو اس کو وہ گود میں لے کے پال رہا ہے اسرائیل، اس کی وجہ سے امریکہ کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ دنیا امریکہ سے ناراض ہو رہی ہے، دنیا اپنے ہاتھ امریکہ سے چھڑا رہی ہے، اور جن کو وہ اپنا کلوز الائے سمجھتا تھا، جن کے ذریعے وہ سمجھتا تھا کہ اس کو بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا، وہ صرف اور صرف اسرائیل کی سٹوپڈ حرکتوں کی وجہ سے، اسرائیل کی جو اگریسو ایٹیچیوڈ ہے اس کی وجہ سے وہ ملک اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قطر کا معاملہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اب قطری اس کے بعد سوچ رہے تھے کہ امریکہ کوئی بہت بڑے بڑے بیانات دے گا اور امریکہ شاید اسرائیل کے کان مروڑے گا، بٹ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہی تو اصل میں سعودی عرب کو ہوش آیا، تو اس کو پتہ لگ گیا کہ قطر نے میرے سے 3 گنا زیادہ مال جو ہے وہ امریکہ کو دیا ہے، اور میرے سے 3 گنا زیادہ جو ہے آگے ریونیو کے جو ہے آپشنز دیے امریکہ کو، میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو لہٰذا کل کو تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اسرائیل مجھے چھوڑ دے گا۔ لہٰذا اسرائیل نے وہ جو امریکہ کی طرف ایک آنکھ رکھی ہوئی تھی کہ یہ میری ضمانت ہے، یہ میری گارنٹی ہے سیکیورٹی کی، اس نے امریکہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور الٹیمیٹلی پاکستان کی طرف آیا۔ تو لہٰذا اب امریکہ کو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف قطر کا ایک دکھ تھا، قطر کے جانے کا اس کو دکھ ہے، اور کیونکہ قطر سے اس کو بہت زیادہ پیسہ ملنے کی ایک چانس تھا اور اس کا کلوز الائے تھا۔ اب لیکن وہ اسرائیل کے کان مروڑ سکتا نہیں ہے، اس کا ایک چہیتا بیٹا ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ایسا کر سکتا۔ آن دی ادر ہینڈ اب جس طریقے سے سعودی عرب اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے وہ بھی اس کو نظر آ رہا ہے۔ تیسری چیز اگر دیکھی جائے تو پاکستان بھی جو کہ اس کے کلوز الائز میں شامل ہو رہا تھا، وہ اب اپنے دوسری ایک جو ہے نا الائز کو ساتھ لے رہا ہے، عرب ممالک کو اپنے ساتھ لے رہا ہے، تو امریکہ کے لیے یہ بھی باعث تشویش ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رپورٹس کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ منہ بھر بھر کے گالیاں دے رہا ہے نتن یاہو کو، کہ یہ جب سے بندہ جو ہے نا یہ میرے جو ہے نا متھے لگ گیا ہے، اس بندے نے نا امریکہ کو لوگوں سے سب سے دور کرتا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایگزیکٹلی ہو ہی ایسی رہا ہے۔ تو سنا ہے کہ صبح و شام جو ہے وہ شدید گالیاں نکال رہے ہیں نتن یاہو کو۔ تو یہی اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی، کہ اس معاہدے کا جو ایک سب سے بڑا ایک اور جو نقصان جس ملک کو ہوا ہے وہ بھارت کے بعد اسرائیل کو ہوا ہے، کیونکہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ اسرائیل نے اگر عرب ممالک کو ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہو اور اس میں سعودی عرب ہو ہی نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسرائیل کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ سعودی عرب ایک وہ ملک ہے جو کہ جس کی جان جو ہے نا وہ
وہ تمام جو عرب ممالک ہیں جتنے بھی ان میں جتنے رہنے والے مسلمان ہیں وہ سب اپنی جان دیتے ہیں اس سعودی عرب پر، حرمین شریفین کی وجہ سے، مسجد نبوی کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی کئی زیارات ہیں ان کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے یہ کبھی پلان نہ کیا ہو کہ میں سعودی عرب کو ہٹ نہیں کروں گا، وہ نہ اناؤنس کرے، لیکن آئی ایم ڈیڈ شور کہ اس کو پتہ تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی اس کو ہٹ کرے گا۔ لہٰذا اب اس کے لیے وہ جو ایک بڑا پرابلم بن گیا وہ یہ ہے کہ جی اگر پاکستان ڈیفینسو طور پر اگر الائے بن جاتا ہے سعودی عرب کا، تو پھر اس کے لیے وہ اوپن گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس میں وہ بیٹھ کے آرام سے ڈک شوٹنگ کرے گا اور سعودیز کو ہٹ کرے گا اور خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اب تو اس کے لیے وہ پاسبل رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر سعودیز اپنی فورس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی ایئر فورس کو یوز کرتے ہیں، پاکستان اپنی ایئر فورس یوز کرتا ہے، تو پھر اسرائیلیز کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ اس طرح ایزلی جو ہے سعودی عرب کو ہٹ کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی اور سعودی عرب کی جس طریقے سے یہ معاہدہ ہوا ہے تو اٹ مینس کہ جو باقی عرب ممالک ہیں وہ بھی یہی دیکھیں گے جو سارے اسرائیل سے ڈرتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ان لائنز کے اوپر سوچیں گے کہ یار اگر ایک اس طرح کا پیکٹ کرنے سے ہمیں اسرائیل سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے تو لیٹس گو فار اٹ۔ اور یہ چیز جو ہے نیتن یاہو کے نالج میں آ چکا ہے کہ اب یہ اگر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ پورے عرب ممالک میں شروع ہو گیا تو پھر میری جو ایک بدماشی کا ایک رول تھا جو میں سوچ رہا تھا کہ میرا جو دل کرے گا میں چاہوں گا، میرا دل جہاں کرے گا میں ہٹ کروں گا، وہ والا جو ایک فیکٹر ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ لگتا ہے کہ اسرائیل کے جو ڈاؤن فال کے دن ہیں نا بس وہ آ گئے ہیں، یہ وہی ڈاؤن فال ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دن بالکل نزدیک آ گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کو جو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ان کی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جہاں پھول ہو وہاں کانٹے ضرور ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہر حال میں پاکستان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ان چیلنجز سے پہلے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا مائنڈ کلیئر کیا جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان ہی ان کا ملک ہے، پاکستان کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہی ہمارا ملک ہے، یہی ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے، یہی ہماری جنم بھومی ہے، لیکن پھر وہ مختلف معاہدوں کے اوپر پاکستان کو کرٹیسائز بڑا کرتے ہیں۔ دیکھیں باقی جو بھی معاہدے ہیں ان کو آپ کرٹیسائز کریں، آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن یہ جو معاہدہ ہے اس کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ذرا سن لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے بڑی کوئی سعادت ہے، اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی فوج حرمین شریفین کو پروٹیکٹ کر رہی ہو، اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات ہے کہ ہمارے ملک کی فوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو روضہ مبارک ہے اس کے دائیں بائیں آگے اطراف لگی ہوئی ہو، اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہے کہ ہم وہاں کی زیارات کی پروٹیکشن کر رہے ہوں، اور سب سے بڑی بات اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ جی ہم سعودیہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں، اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہے کہ جی سعودی عرب جیسے ملک نے پاکستان کی فورس کے اوپر اعتبار کیا ہے کہ یس یہ مجھے پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خوشی کا یہ جو لمحہ ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ آپ مستقبل جو آنے والا وقت ہے اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ایگزمپشنز پہ کیوں جا رہے ہیں کہ یہ چلے گا نہیں، پاکستان کو کیا ضرورت ہے ڈیفنس کی، پاکستان کو سعودی عرب کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سعودی عرب ہمیں ڈیفینڈ کرے۔ کہنے کا مقصد کچھ اور ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو یہ سعودی عرب پر بھی حملہ کنسیڈر ہوگا۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے جہاز بھیجنے لگ جائے گا، بندے بھیجنے لگ جائے گا۔ دا تھنگ از کہ اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی اور پاکستان کے میزائلز، پاکستان کے ایٹمی پروگرام دنیا کے کسی بھی ملک کو جو ہے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اگریسولی جواب دے سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں ضرورت سعودی عرب کی، بھائی سعودی عرب کو ہماری ضرورت تھی، ہم آگے آئے۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ریونیو کی۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے لونز معاف ہوں۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری فوج کو، ہمارے ملک کو ریکگنائز کیا جائے۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ملٹری ڈیٹرنس ہے اس کو ایک لیول ملا جائے۔ تو ہم اسٹریٹجیکلی پوری دنیا میں سب کے سامنے آ رہے ہیں، ہماری یہی ضرورت ہے اور یہ ہمیں مل رہی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ پریزنٹ میں رہیں، خوش رہیں، نہ پاسٹ کو بدل سکتے ہیں، مستقبل کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو جو پریزنٹ ہے اس میں خوش رہیں۔ کیوں ایگزمپشنز میں لوگوں کو دماغ خراب کر رہے ہیں؟ سو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹلی ذرا اسٹرانگ کریں۔ اچھا اب بات کرتے ہیں چیلنجز کی۔ تو دیکھیں چیلنجز میں نے جیسا بتایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ موساد، را اور CIA یہ مل کر پاکستان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی چال نہ چلیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ گیمز کھیلیں گے اور وہ ایسی گیمز ہوں گی کہ جس سے دل خراب ہو سعودی عرب کا پاکستان کے اگینسٹ۔
لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں آنے دینا، اپنا اعتبار ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ دوسری بات، امریکہ ضرور ہمارے پہ پریشر ڈالے گا کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اس معاہدے سے تتر بتر ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے امریکہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے چائنا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اب ہم نے سعودی عرب کو بھی ساتھ چلنا ہے۔ یہ سب ڈپلومیٹک گیمز ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو سروں پر اس وقت بیٹھے ہیں، جو گیمز کے کھیل رہے ہیں، دے نو وٹ دے آر پلئنگ، اینڈ آئی ایم شیور اللہ خیر کرے گا، آگے حالات بہتر ہوں گے۔ اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالیں، سب کچھ بہتر ہوگا۔ پاکستان کا اچھا وقت سٹارٹ ہو چکا ہے، اس چیز کو مان لیں، اپنے دل میں دماغ میں یہ فکس کر لیں، الحمدللہ پاکستان کا بہتر ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے۔ امریکہ بھی ہمارا ایک پارٹنر بن چکا ہے، بڑے بڑے معاہدے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تھنگز آر گوئنگ ویری فائن، سو بی پازیٹیو۔ سوال میرا آج کے پروگرام میں ناظرین ایک ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کویسچن لوگوں نے ریز کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تو سعودی عرب پاکستان کی مدد کیسے کرے گا؟ ایک جواب تو میں نے آپ کو دے دیا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی جواب آتا ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔